अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 12 फरवरी एक और तारीख रकम हुई है शर्मनाक पाकिस्तान की सियासत में। मैं समझता हूं कि बतौर पाकिस्तानी ये अजियतनाक भी है कि हमारे मुल्क में जो सियासी जमातें हैं या शख्सियात हैं, वो अपने जाती मकासद के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए, वो अपने ही मुल्क के अवाम और यकीनन उनके अपने चाहने वाले, उनके अपने अजीज रिश्तेदार भी इसी मुल्क में हैं, उनके भी खिलाफ वो इस हद तक जा सकते हैं कि मुआशी तौर पे तरक्की का कोई अमल है, खुशहाली का कोई अमल है, अपना जो मुल्क है उसके खिलाफ आप इस्तेमाल हो जाएं। हम एक तरफ तो बातें करते हैं कि अमेरिका, मगरब, IMF ये हमारे मुल्क के जो मामलात हैं उसमें इनकी इतनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे मुल्क को वो कंट्रोल करें। यही खुद मुख्तारी की जो बात हम करते हैं, इसमें अच्छा सब सियासी जमातों का बयानिया यही होता है। और ख़ास तौर पे अगर माजी करीब में जाएं तो तहरीक इंसाफ ने और बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने तो बुनियाद ही इस बात पे रखी कि क्या हम गुलाम हैं, और फिर आप उसी नहज पे चले जाते हैं। एक जो गुलामाना सोच है उसके ऊपर आपकी सियासत, आप उसी अमेरिका, ट्रंप से ले लें, कांग्रेस से ले लें, वहां पे कोई बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे, उसको आप चूम चूम के सर पे उठा लें। और IMF पाकिस्तान के दौरे पे है, और जो आज 12 फरवरी को ये खबर आई, मैंने सोचा कि इसी एक टॉपिक पे हम आज बात करें। मतलब ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है कि हम ये कहां पहुंच चुके हैं। अब देखें, तहरीक इंसाफ ने ये डोजियर लिखा, खत लिखा, ओपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्होंने ये खत लिखा और ये 73 सफहात पर मुश्तमिल है। और IMF को लिखने का मकसद क्या है कि पाकिस्तान के साथ IMF अगर कोई ताउन कर रहा है, यहां पे मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से आपको उन्होंने कर्जा भी दिया हुआ है, तो पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम की जो हम बात करते हैं उसमें IMF का किरदार इस वक्त बहुत अहम है, मजबूरन, क्योंकि हमारी इकॉनमी तो डूबती जा रही थी। IMF का सहारा लिए बगैर हम दोबारा अपने पांव पे, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, खड़ा होना नामुमकिन हो चुका था। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो हमने कर्जे वापस करने हैं उसके लिए डॉलर्स नहीं है, तो ये सबके सामने है और इसमें सबका इत्तेफाक राय है। माजी में भी आपको याद होगा, खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी IMF के पास गई थी। आप अब उनके पास जाते हैं कि पाकिस्तान की मदद रोक दें, ये मदद रोकने की से कम की बात है। इतनी खुदगर्जी, इस हद तक एक शर्मनाक आपकी जो पॉलिसी है, आपकी सोच है। और बज़ाहिर तो आपने, अच्छा, आपका हदफ क्या है? इसमें भी सारा वाज़ेह है कि हमसे हुकूमत ली गई और हम पे जुल्म किए गए और हमारा हक था और हमें हुकूमत वापस दिलवाई जाए, और जब तक ये हुकूमत वापस नहीं मिलती पाकिस्तान को आप पैसे ना दें, पाकिस्तान के साथ कोई ताउन ना करें, पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें, पाकिस्तान को मजबूर करें, पाकिस्तान को घुटनों के बल आप लेके आए कि जब पाकिस्तान चल नहीं सकेगा तो उन्हें होगा कि जी तहरीक इंसाफ को तो राजी करो, इमरान खान से डील करो, IMF आपकी डील करवाएगा और आपकी सियासत है उसको वो फायदा पहुंचाएगा। ये सोच है, ये सियासत है। मतलब आप देखें, कोई एग्जाम्पल दुनिया में कहीं पे कोई ऐसी एग्जाम्पल आपके सामने है कि हम इस हद तक पाकिस्तान में सियासी जमातें उतर आई हैं? अच्छा, पहले तो हम कहते थे कि जी बानी PTI की ये सोच है कि बानी PTI अपनी जात के लिए, अपनी सियासत के लिए सब कुछ करता आ रहा है, उसके ऊपर जो मुखालफ हैं, जो आवाजें हैं, वो ये बात करते थे। फिर आया कि जो बानी PTI के हाथों यरगमाल जो उनकी सियासी क्यादत है वो मजबूर है। अब ये तहरीक इंसाफ की तरफ से खत, और अपोजिशन उनका जो लीडर है उमर अयूब, वो
تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بطور ایک سیاسی جماعت کے پوری تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ اس حد تک گر چکی ہے کہ اسے سیاسی جماعت کہلانے کا میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی حق ہے. کیا اس پہ پاکستان کے عوام کو اور جو ان کے تھوڑے بہت اگر بہی خواہ تھے جو ان کا فائدہ سوچتے تھے جو اور جن کے اندر کوئی شعوری کیفیت ہے جو سوچ سکتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے کلٹ نہیں بنے ابھی تک ان کو تو اب جاگ جانا چاہیے. مطلب یہ جو پاکستان کی جو معیشت ہے اب دیکھیں تکلیف کیا ہے ان کو پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ موجودہ حکومت لے لیں سیاسی قیادت ہے عسکری قیادت ہے پاکستان کو ٹیک آف کی پوزیشن پہ تو لے آئے ہیں. اب یہ جو دشمن ہے وہ بھی مان رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے معاملات پہ گہری نظر رکھی ہوئی ہے وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی میں اتنی تیزی اتنی بہتری اور اتنے کم وقت میں یہ ناقابل یقین اس کو سمجھا جا رہا تھا. اور ابھی بھی جو ہمارے ملک کے ساتھ ایگریمنٹس تھے اب جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ تو ہماری ساکھ ہی معاشی ساکھ ہماری ختم ہو چکی تھی وہ سب دوبارہ آن لائن آئے ہیں مطلب آپ کہہ لیں کہ ٹریک پہ آئے ہیں اور ایگریمنٹس ہو گئے چیزیں بہتر چل رہی ہیں اگلی اب تو روٹین میں آ گئی ساری معاملات آتے جا رہے ہیں اور جو غیر ملکی سربراہان ہیں ان کی آمد ہے. ابھی دیکھیں امن مشقیں 60 ممالک دنیا کے وہ کراچی میں پاکستان میزبان پاک بحریہ میزبان اور عالمی طاقتیں ان کی بحریہ اپنے اثاثوں کے ساتھ اس مشقوں میں شامل ہوئی. اس سے بہتر آپ کیا پروجیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے ملک کے جو معاملات ہم نے قسطیں دینی ہے ہم بڑی آسانی سے وہ دے رہے ہیں ڈیفالٹ کا خطرہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے اور اب تو حکومت کے پاس عوام کو دینے کے لیے بھی فنڈز اویلیبل ہو گئے ہیں ترقیاتی کاموں کا ایک نیا سلسلہ وہ شروع ہونے جا رہا ہے بہت سارے نئے پروجیکٹس وہ اناؤنس ہو چکے ہیں ان پہ کام شروع ہے. آپ دیکھ لیں آپ صرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دیکھ لیں کتنے کام یہاں پہ ہو رہے ہیں. آپ کی جو سکھر سے حیدرآباد کا جو مسنگ لنک ہے سی پیک کا 1000 ارب روپے سے اوپر کی اس کی لاگت جا چکی ہے اس پہ کام ہونے جا رہا ہے. چائنا ابھی صدر آصف علی زرداری چین گئے تھے چینی صدر کے ساتھ کیا ریسیپشن تھی آپ سب نے دیکھا. سی پیک فیز 2 کے اوپر بات ہو رہی ہے پشاور سے کراچی جو ریل جو لائن ہے پوری ہماری اس کو موڈیفائی کرنا تو سمجھے کہ سگنل فری کرنا اور ٹوٹل اس کی جو سپیڈ بھی ہے وہ ٹرینوں کی جدید ترین جو ٹریک بچھانا ML1 7-8 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے وہ ڈبہ بند ہو چکا تھا اس کی فائلیں کھل گئی ہیں اس پہ پیش رفت ہے. ریکوڈک کے معاملات دیکھ لیں بلوچستان میں انویسٹمنٹ دیکھ لیں گوادر میں آپ کا جو بین الاقوامی ایئرپورٹ اب اس کے بعد وہاں براہ راست سرمایہ کار بھی اتریں گے وہیں سے جائیں گے کوئی ایشو نہیں ہوگا. گوادر کے جو سمراٹ ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے وہاں ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی بلوچستان کو فائدہ ہوگا بلوچ عوام کو فائدہ ہوگا جو محرومی کا مکران بیٹ شکار ایک رہی ہے ہمیشہ سے اس کا فائدہ ہوگا. تحریک انصاف آپ نے کیا کر دیا آپ نے IMF کو کیا سوچیں گے وہ کہ یہ کیسا ملک ہے کہ یہاں کی کیسی سیاسی جماعتیں ہیں جس سے ملو وہ بس اپنا لچ لے کے بیٹھ جاتا ہے. مطلب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے جو ان کے ڈیلیگیشن کے لوگ آئے ہوں گے یہ دیکھ کے کہ یہ اس طرح بھی ہوتا ہے. کیا امریکہ میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کی جو ابھی ٹرمپ الیکشن جیتا ہے جو آپ کی جو دوسری پارٹی ہے وہاں پہ امریکہ کی ڈیموکریٹس وہ ہارے ہیں اچھا وہ خط لکھنے شروع ہو جائیں وہ تحریکیں شروع کر دیں وہ کہیں جناب ٹرمپ کا تو روس سے بڑا تعلق ہے تو روس کے کہیں باقی چین کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیں یورپ میں جن ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں یا مشرق وسطیٰ میں وہ کہیں جی امریکہ کے ساتھ معاملات خراب ختم کر دو جب تک ٹرمپ ہے.
ابھی ٹرمپ ایسے ناپسندیدہ اقدامات جو دنیا کی نظر میں ہیں وہ اٹھا رہا ہے، کینیڈا کے ساتھ، میکسیکو کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، وہ ٹیرف لگا رہا ہے، ٹیکسز بڑھا رہا ہے، غیر ملکی جو تارکین ہیں وہاں ان کو واپس بھیج رہا ہے. تو جو بائیڈن اور جو ڈیموکریٹس ہیں وہ کہہ دیں ان سب ملکوں کے ساتھ کہ جناب کھڑے ہو جاؤ ٹرمپ کے خلاف، اعلان جنگ کر دو، معاشی جنگ اس کا اعلان کر دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں اندر سے. مطلب تو کیا امریکہ کی جو حیثیت ہے، کیا امریکہ سپر پاور رہ سکے گا؟ یہی پاکستان میں آپ اپوزیشن میں ہیں، یعنی اس ملک میں کوئی سیاسی جماعت اپوزیشن کا ایک جو جمہوری رول ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر جماعت چاہتی ہے کہ وہ ہر وقت اقتدار میں رہے، جب وہ اقتدار سے باہر ہو تو وہ سب کچھ ملیا میٹ کرنے پہ وہ آ جائے. یہ سیاسی نظام، یہ جمہوریت جس کی آپ بات کرتے ہیں مضبوط، کیا اس سے مضبوط ہوگی؟ جمہوریت مضبوط ہوگی اپوزیشن کو مضبوط کرنے سے. بھئی تحریک انصاف والو، آپ اپوزیشن میں ہیں تو اپوزیشن کا رول پلے کریں، حکومت کے اقدامات پہ تنقید کریں، حکومت کی خامیوں کو اجاگر کریں. لیکن جب پاکستان کی بات آئے، جہاں پاکستان کا فائدہ ہو، جہاں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے لیے کوئی باہر سے کوئی مدد آ رہی ہو، سرمایہ کاری آ رہی ہو، تعاون آ رہا ہو، تو اس میں تو رکاوٹ نہ بنے. تو جناب یہ صورتحال ہے. اور یہ میں دیکھیں میں یہ ڈوزیئر اس کی رپورٹ اس کے سارے دیکھ کے، یہ ایک نازک مرحلہ ہے اور اس کو آپ متاثر کر رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام قوم کو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی لوگوں کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. یہ صریحاً ملک دشمنی ہے، یہ اب سیاست نہیں کر رہے، یہ سیاست نہیں ہے، اس سے باز آ جانا چاہیے. یہ افسوسناک ہے. اور پھر پاکستان کے آئین اور قانون میں ایسی گنجائش لانی چاہیے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت اس نہج پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا راستہ روکنا چاہیے. پھر کچھ غلط بھی ہوتا ہے تو ہو جانا چاہیے. کوئی بھی طریقہ آئین اور قانون کے اندر سے اس کا راستہ نکال کے سیاسی جماعتوں کو، ایسی سیاسی جماعتوں کو جو ملک دشمنی پہ اتر آئیں، ان کا راستہ روکنا چاہیے. میں بہت زیادہ اس پہ دکھی ہوں، افسردہ ہوں یہ ڈوزیئر اور یہ دیکھ کے. آپ بھلے تنقید کریں، آپ جا کے مظاہرے بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے، آپ کریں، آپ اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہ کریں. اب پاکستان میں غیر ملکی سربراہان آئیں گے تو آپ پہلے ان کے جو دورے ہیں ان کو سبوتاج کرنے میں بھی لگے رہے، ابھی پھر بھی وہی صورتحال. یہ آئی ایم ایف کو جو یہ لکھا اور جو یہ کہا، اور یہ ایک اور شرمناک باب رقم ہوا ہے. 12 فروری یہ دن پاکستان میں شاید نہ بھولنے والا ہے اور اس کو ریکارڈ پہ رہنا چاہیے. اس کے لکھنے والے اور اس کے پیچھے جو اس کا فائدہ اس سے اٹھانا چاہتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہ جو گڑھا کھود رہے ہیں وہ اپنے لیے کھود رہے ہیں. کل کو انہوں نے بھی سیاست میں دوبارہ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں، اسی ملک میں آنا ہے، تو یہی جو گڑھا انہوں نے کھودا ہوا ہے اس میں وہ خود ان کی حکومت بھی گرے گی. لیکن بات صرف ان کی حکومت اور ان کی نہیں ہے، بات پاکستان کی ہے، پاکستان کے عوام کی ہے. ان کے لیے آپ نے یہ گڑھا کھودا ہے، اس پہ آپ کو شرم آنی چاہیے. میں بہرحال آج اس ولاگ میں صرف یہی بات کروں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.